वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सेनेट कॉम के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरिला ने मोदी सरकार पर बिजली गिरा दी है। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड फोर्सेस कमेटी में बयान देते हुए जनरल माइकल एरिक कोरिला ने कहा कि दाइश खुरासा इस वक्त आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों में शुमार होती है। पाकिस्तान एक गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया है। भारत के लिए हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते। ये ताल्लुक अमरीका की कौमी सलामती के लिए अहम है। पाकिस्तान से करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासा के मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। जनरल कोलिना ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई हैं। एबेगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और उसकी हवालगी भी शामिल है। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ज़ाती तौर पर राब्ता करके इत्तला दी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहे, भारत मुसलसल झूठा बयानिया गढ़ने में मसरूफ़ है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। तर्जुमान का कहना था कि भारत को अपनी सरहद पर दहशत गर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने भारत को इंतबाह किया है कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का बयानिया नाकाम फौजी मुहिम के बाद की मायूसी की अक्कास है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत क़यादत पाकिस्तान से मुतालिक जुनून तर्क करे। तारीख बुलंद आवाज़ वालों को नहीं, दानाई से काम लेने वालों को याद रखती है। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कोशिश थी तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकें उतना दें। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई के साथ लिंक करना है। हकीकत यह है कि माली गुंजाइश के मुताबिक रिलीफ दे सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज़ कर्जा लेकर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तनख्वाह या पेंशन की बात हो तो कोई बेंचमार्क होना चाहिए। सारी दुनिया में महंगाई के साथ इजाफे के बेंचमार्क को रखा जाता है। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। हमारी जिम्मेदारी है कि विफाकी अखराजात को कम करें। हमने बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देना है। इस्लाहात लाकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। इस साल फर्टिलाइज़र और अद्वियात पर टैक्स लगाना था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाया गया। आइंदा माली साल के बजट में पेश की जाने वाली तजावीज़ से कई अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। विफाकी बजट में सोलर पैनल्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाली हाइब्रिड गाड़ियों, पाकिस्तान में गैर मुल्की ताजरों की अशिया की फ़रोख्त और दीगर कई शोबों पर मज़ीद टैक्स लगाने की तजावीज़ हैं। बजट में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाली हाइब्रिड गाड़ियों पर 18%, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी की तजवीज़ है। इसके अलावा पालतू जानवरों की खुराक, कॉफी और चॉकलेट समेत पुरतायुश अशिया महंगी हो जाएंगी। बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स बढ़ने के नतीजे में सोलर पैनल महंगे हो जाएंगे, जबकि ऑनलाइन अशिया की फरोख्त पर भी 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। बजट में बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर 5% और सीरियल बार्स की दरामद पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया पर 2% ड्यूटी, तमाम गाड़ियों की खरीदारी पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़ है, जबकि फाटा के लिए प्लांट्स, मशीनरी और आलात की दरामद पर 10% ड्यूटी लगेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्सों के निफाज के लिए कानून साजी का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस साल हमने इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। दो ही तरीके हैं, या तो इन्फोर्समेंट कर लें या टैक्स लगा दें। इस हवाले से कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि एडिशनल टैक्स ज़रूरी शोबे पर न लगाने पर बोर्ड से बात की गई है। छोटे किसानों के लिए कर्जे दिए जाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद कहा, बजट में टैरिफ इस्लाहात की गई हैं। मजमूई तौर पर 7,000 टैरिफ लाइन्स हैं, जिनमें से 4,000 टैरिफ लाइन्स को सिफर कर दिया गया है। टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा।
اسلام آباد میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کا احتجاج۔ صحافیوں نے بجٹ پر ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ صحافیوں نے کہا کہ 20 سال سے بجٹ کے بعد صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ دی جاتی ہے، لیکن اس بار حکومت کی جانب سے اس روایت کو توڑا گیا ہے۔ ٹیکنیکل بریفنگ نہ دے کر حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے منانے پر صحافی واپس پہنچے۔ عطا اللہ تارڑ کے منانے کے بعد صحافی احتجاج ختم کر کے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں واپس آ گئے۔ پاکستان کے پارلیمانی وفد کے سربراہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، امریکہ کو بھارت کو مذاکرات کے لیے کان سے پکڑ کر بھی لانا پڑا تو وہ لائیں گے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو نے وفد میں شامل ارکان کے ساتھ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پاکستان بھارت کو میدان جنگ اور سفارتی محاذ پر شکست دینے کے بعد بھی مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت نے دہشت گردوں کو پیسے دے کر اپنے ہاں دہشت گردی کروائی۔ بھارت دہشت گردوں کی فنڈنگ کر کے پاکستان میں کارروائی کرواتا ہے۔ پاکستان پر بھارت نے الزام لگایا تو دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ بھارت کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ بھارت پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ بھارت قانونی طور پر سنتاس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا موقف واضح ہے۔ پاکستان کا پانی روکنا اعلان جنگ ہے۔ پاکستان کو دھمکی دینا بھی UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے سکھ کارکنوں کو قتل کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ بھارت بھی جانتا ہے کہ پاکستان کا پہلگام حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ صرف جنگ کی باتیں کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بجلی صارفین پر اضافی مالی بوجھ ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے، جس کے تحت نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے بجلی بلوں پر عائد سرچارج کی 10% حد ختم کی جائے گی، تاکہ حکومت کو بلوں میں مزید اضافے کا قانونی اختیار حاصل ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق ترمیم کے بعد حکومت مخصوص مدت اور کیس ٹو کیس بنیاد پر سرچارج میں اضافہ کر سکے گی، جبکہ فی یونٹ ₹3.23 تک کا اضافی سرچارج وصول کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو حکومت کو بجلی نرخوں میں اضافے کا مستقل اختیار حاصل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل وفد کے ہمراہ متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان تفسیر خارجہ کے مطابق یہ دورہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے، جو باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور مختلف شعبوں میں قریبی تعاون پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد ہوگا، جس میں نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور دیگر سینئر حکام شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کریں گے، جن میں متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات بھی شامل ہوگی۔ ان اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جو دونوں ممالک کے باہمی مفاد اور تشویش کا باعث ہیں۔ پنجاب حکومت کا بجٹ 13 جون کے بجائے 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ تاریخ میں پہلی بار 1000 ارب روپے سے زائد کا ترقیاتی بجٹ متوقع ہے۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا ہے کہ پنجاب بجٹ کی تیاری جاری ہے، کچھ وقت لگے گا۔ بجٹ ٹیکس فری ہوگا، عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ اس سے قبل پنجاب کا مالی سال 2025-26 کا بجٹ 13 جون کو پیش کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ سندھ حکومت نئے سال کا بجٹ 13 جون کو ہی پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ حکومت نے عجیب بجٹ پیش کیا ہے، جس کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر۔ ہر طرف نا امیدی کی صورتحال ہے۔ ایسے میں ضروری ہو گیا ہے کہ تحریک چلائیں اور سڑکوں پر آئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی مارے اور ہم مار کھاتے رہیں۔ جو بھی بانی PTI کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جہاں بھی احتجاج ہوا، ہم ساتھ ہیں۔ بانی PTI ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ قوم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے کیسز میں بانی PTI کے پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے لیے پولیس کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ بانی PTI کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے 2 چانس دیے، جو ملزم کی ضد کی وجہ سے اس نے ضائع کر دیا۔
لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا کہ ٹیسٹ کرانے کے لیے مزید موقع کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی درخواست خارج کرتے ہوئے قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی نظر نہیں آ رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تحریک کے حوالے سے اپنی تیاریوں سے مطمئن ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کیا کہا ہوا ہے اور پارٹی رہنماؤں نے کیا کہا ہے۔ اب یہ تحریک روک نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ جج صاحب مجبور ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان پر بہت پریشر ہے۔ ہم ججز کو یکجہتی دکھا رہے ہیں لیکن یہ بھی ان کو کافی نہیں ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو کئی مہینوں تک قید میں ہی رکھنا ہے۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی آگے نظر نہیں آ رہی۔ اب پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے دیکھیں گے کہ کس طرح بانی پی ٹی آئی کو رہا کروایا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے بجٹ میں ہائیبرڈ گاڑیوں پر جنرل سیلز ٹیکس 18% کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جس کے بعد ان گاڑیوں کی قیمتوں میں 10 سے 14 لاکھ روپے تک اضافہ ہو جائے گا۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر اس وقت 8.5% ٹیکس عائد ہے۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ تمام گاڑیوں پر 18% کی یکساں شرح سے جی ایس ٹی لاگو کیا جائے، خواہ وہ پیٹرول ہو، ڈیزل ہو یا ہائیبرڈ ہو۔ گاڑیوں میں جی ایس ٹی میں مجوزہ اضافے نے آٹو مینوفیکچررز اور ممکنہ خریداروں دونوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ آٹو انڈسٹری کے درمیان خبردار کرتے ہوئے یہ اقدام ہائیبرڈ گاڑیوں کی مانگ کو کم کر سکتا ہے اور ملک کی ماحول دوست گاڑیوں پر منتقلی کے عمل کی رفتار کو سست کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی رواں سال کی ترسیلات کو ریکارڈ قرار دے دیا۔ اعلامیے کے مطابق رواں مالی سال میں جولائی تا مئی کے دوران ورکرز ترسیلات میں تقریباً 29% زائد رہی۔ 11 ماہ میں پاکستان نے 34.79 ارب ڈالرز پاکستان بھیجے۔ اعلامیے کے مطابق صرف مئی کی ورکرز ترسیلات زر 3.7 ارب ڈالرز رہیں، جو اپریل میں 16% زائد ہیں۔ صرف سعودی عرب سے مئی میں ریکارڈ 91.39 کروڑ ڈالرز پاکستان نے بھیجے۔ متحدہ عرب امارات سے مئی میں 75 کروڑ 42 لاکھ ڈالرز پاکستان بھیجے گئے۔ ایس بی پی اعلامیے کے مطابق 11 ماہ میں سعودی عرب سے 8.52 ارب ڈالرز، عرب امارات سے 7.11 ارب ڈالرز، برطانیہ سے 5.36 ارب ڈالرز، امریکہ سے 3.43 ارب ڈالرز، جبکہ یورپی یونین سے 4.1 ارب ڈالر پاکستان بھیجے گئے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے، محکمہ ماحولیات کے پاس وسائل تھے، نمازی میں توجہ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ ماحولیات کے لیے 20 ارب روپے کا فنڈ دیا۔ عالمی یوم ماحولیات پر لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے، جس سے نمٹنے کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ماحولیات کے پاس وسائل تھے، نمازی میں توجہ دی گئی۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ ماحولیات کے لیے 20 ارب روپے کا فنڈ دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پلان فار پاکستان منصوبے کے تحت اقدامات جاری ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مانیٹرنگ کے لیے 50 ایئر مانیٹرز لگائے گئے ہیں اور انوائرمنٹل فورس کو ضروری سامان سے لیس کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پانی آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے ہمیں آج سوچنا ہوگا۔ صاف پانی لائف لائن ہے، ذخائر بڑھانے کے لیے جلد اقدامات کرنا ہوں گے اور پانی کا ضیاع روکنا ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد حنیف انور کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق ملاقات میں وفاقی وزیر برائے بحری امور نے نیول چیف سے موجودہ میری ٹائم صورتحال، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی، بحیرہ ہند کے خطے میں پاک بحریہ کے کردار پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر محمد جنید انور نے پاکستان کے بحری شعبے کی ترقی میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر کو پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پنجاب حکومت پر کڑی تنقید، کہا یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر ہے۔ موجودہ پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ ہے اور اس کی سیاست سیاسی حق تلفیوں پر مبنی ہے۔ پنجاب حکومت نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہوا دے رہی ہے، جو کہ افسوسناک امر ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور اگر ہم نے بلدیاتی اداروں کی بات کی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ شرجیل انعام میمن نے سوال اٹھایا کہ کیا بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ آئین کے خلاف ہے یا پھر پنجاب میں عوام کو ان کا بنیادی حق دلوانا کوئی جرم ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے اور صرف سندھ تک محدود نہیں۔ شرجیل انعام ایمن نے کہا کہ پنجاب میں ہماری بھرپور سیاسی موجودگی ہے، ہمارے کارکن آج بھی گلی محلوں میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ پنجاب کے مینڈیٹ کے دعوے دار ہیں تو پھر بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروائے جاتے؟ اگر پنجاب حکومت بلدیاتی اداروں کو تسلیم نہیں کرتی تو یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ متکبر اور غرور سے بھرے وہ لوگ ہیں جو تم 2 ٹرم اور 3 ٹرم سے اقتدار انجوائے کر رہے ہیں۔ کارکردگی زیرو ہے۔ مریم نواز سے مطالبہ کارکردگی میں مقابلہ کریں، جتنے کرنے اور بیان بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل دے دیا۔ اسما بخاری نے کہا کہ مریم نواز پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور مریم نواز کی عاجزی اور انکساری ہی ان کی مقبولیت کی وجہ ہے۔ مریم نواز کے طرز حکومت کے سندھ کے لوگ بھی دیوانے ہیں۔ اسما بخاری نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بقول سندھ میں آپ اچھا سسٹم لے کر آئے ہیں تو چلے شاباش، اب کراچی کا کوڑا تو اٹھا لیں۔ پنجاب کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہے۔ سندھ میں بیٹھے متکبر لوگوں کو سندھیوں کے حال پر رحم کھانا چاہیے۔ پنجاب میں پہلے بھی مضبوط بلدیاتی نظام مسلم لیگ نون نے بنایا تھا اور انشاءاللہ اب بھی بنائیں گے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ میں ریلیف کے نام پر سیلری کلاس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے وفاقی بجٹ پر رد عمل میں کہا کہ 12 لاکھ سالانہ تنخواہ والوں کے لیے صرف 2000 ماہانہ ریلیف ہے، 18 لاکھ تنخواہ والوں کے لیے صرف تقریباً 4000 ماہانہ ریلیف ہے، 30 لاکھ والے تنخواہ داروں کے لیے صرف 18000 کا ریلیف ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ملک کی مڈل کلاس آبادی مہنگائی اور ٹیکسز کی وجہ سے تباہ حال ہے۔ اگر مہنگائی کم ہوئی ہے تو غربت کیسے بڑھ گئی؟ ورلڈ بینک کے مطابق 45% پاکستانی غربت کی شرح سے نیچے چلے گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے بجٹ میں کاربن ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ مزمل اسلم نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ بجلی کے گردشی قرضوں کے خاتمے کے لیے بجلی نرخ پر سرچارج لگا دیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا کہ انہیں امید ہے صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے دیرینہ اختلافات کو بھی حل کر لیں گے۔ دنیا انہیں جانتی ہے، وہ واحد شخص ہیں جو فریقین کو مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں۔ پریس بریفنگ میں ٹیمی بروس نے کہا کہ صدر ٹرمپ بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے متحرک کردار ادا کر رہے ہیں اور مختلف تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں انڈر سیکرٹری نے بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی وفد سے ملاقات کی، جس میں پاک بھارت جنگ بندی کے حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ شکر ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہو چکی اور ہمیں امید ہے کہ یہ استحکام آگے بھی برقرار رہے گا۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ پاکستانی وفد کے ساتھ ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف تعاون، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی سلامتی پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔